मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको आज पढ़ाएंगे द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी दुनिया का नक्शा है और यहाँ पर जो मुल्क पाकिस्तान है उसी की खारजा पॉलिसी की तारीख़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप दुनिया के नक्शे पर मुख्तलिफ़ ममालिक को देख सकते हैं और जो पाकिस्तान है वो बरआज़म एशिया में वाक़या एक मुल्क है और इसी की खारजा पॉलिसी की तारीख़ हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। हर एस्पायरेंट के पास दुनिया का नक्शा होना चाहिए। दुनिया के कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर वाक़या है, कौन से कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, ये भी उसको मालूम होना चाहिए। ये वो बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स दोनों को अच्छे तरीके से समझा जा सके और रीजनल पॉलिटिक्स को भी अच्छे से समझा जा सके। तो ये हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा दिखाया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान भी आपको दिखाया गया है, जिसकी अहमियत ये है कि सियासी और नज़रियाती तौर पर कौन कौन से इलाके पाकिस्तान में शामिल हैं उनको पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है। और अगर आप देखें कि जो इंडिया और पाकिस्तान के नक्शे हैं वो भी आपको दिखाया गया है और हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख़ ही आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ दरियाओं के रूट्स दिखाए जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ रिवर रूट्स हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो आपको दिखाए जा रहे हैं और जो पाकिस्तान का खित्ता है उसके जो दरिया के रूट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी जो इंडिया में मशहूर दरिया हैं जैसे कि गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है वो भी यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंडिया में बाकी किन किन इलाकों में कहाँ कहाँ पर दरिया मौजूद हैं, आप उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। खैर ये इलाका है ये रहा बांग्लादेश। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने ज़्यादा दरिया मौजूद हैं। यानी कि अगर वो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का हक ना भी मारता तब भी उसके पास बहुत सारे दरिया मौजूद हैं जिससे उसका एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकता था। लेकिन नहीं, उसको सुकून से नहीं बैठना, उसको पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के हक़ के ऊपर कब्ज़ा करना है, तो यही उसने आगे किया। आप यहाँ पर इन पूरे इंडिया में मौजूद जो मेजर रिवर्स हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पर आप उनको अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का रीजन है जो आपके पास पाकिस्तान का रीजन है यहाँ पर आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आपके पास इंडस है, जो दरियाए झेलम है, आपके पास चनाब है, दरियाए रावी है और ब्यास है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा इंडिया में जो दूसरे बाकी दरिया हैं आप उनको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर आप समझ सकें कि पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर दरियाओं के कौन कौन से रूट हैं और वो कहाँ कहाँ वाक़या हैं। यहाँ पर आपको फिर जो बड़े 7 मशहूर दरिया दिखाए गए हैं जिसमें झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज शामिल हैं और सिंध शामिल है और उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा और गंगा ये शामिल हैं। यही वो 7 मशहूर दरिया हैं जिनको सप्टा सिंधु भी कहा जाता है, यानी कि 7 मशहूर दरिया जिनकी पूरी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। और ये जो 5 दरिया हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है और इसके अलावा जो गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्रा हैं ये हिंदू सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पर आपको पाकिस्तान में दरियाओं के आने के रूट्स दिखाए गए हैं, लेकिन जो आज हमारे एरिया ऑफ कंसर्न है वो इंडस है, झेलम है,
چناب ہے، راوی، ستلج اور بیاس۔ تو یہ وہ 5 دریا ہیں جو آج ہمارے ایریا آف کنسرن ہے۔ آپ ان کے روٹس کو یہاں پر اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں دریا کشمیر کی وادیوں سے نکل کر پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس دریا ہیں جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ نہ صرف خوراک حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت دنیا بنائی ہے اس کو بھی محسوس کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا تھا نیل، دریائے نیل جسے ریور نائل بھی کہتے ہیں ایجپٹ کو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انڈس دیا ہے پاکستان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ جو دریا ہمارے پاس جیسے کہ جہلم ہے، چناب ہے اور دریائے سندھ ہے، یہ جموں اور کشمیر کے علاقے سے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے جموں اینڈ کشمیر ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو راوی ہے، بیاس ہے اور ستلج ہے، ان کی جو وینز ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں، یعنی کہ ان کی جو بنیادیں ہیں، ان کے جو روٹس ہیں، وہ جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ انڈین آکوپائیڈ ایریاز میں موجود ہیں۔ تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ریجن ہے انڈیا کا، ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے دریائے راوی، دریائے بیاس اور دریائے ستلج۔ اور جو پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے انہی 5 دریاؤں پر۔ اور ہماری جو معیشت ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایگریکلچرل معیشت ہماری بہت زیادہ عرصے تک رہی ہے۔ تو ہماری ڈائریکٹ ڈیپینڈنس جو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈائریکٹ، وہ انہی 5 دریاؤں کے اوپر کرتے ہیں۔ لیکن انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اور اس نے ہمیشہ سے پاکستان کے جو پانی ہے اس کے اوپر سیاست کرتے ہوئے پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا ڈیم بنا رہا ہے پاکستانی دریاؤں کے اوپر۔ وہ دریا جو کہ پاکستان میں آتے ہیں انڈیا سے، اس کے اوپر وہ مسلسل دریا بنا رہا ہے۔ اور اس کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ پاکستان میں آرٹیفیشلی قحط کی صورتحال پیدا کی جائے تاکہ پاکستان سے اپنی مرضی کی باتیں منوائی جا سکیں اور پاکستان کو مجبور کیا جا سکے ان تمام باتوں کے لیے جو کہ انڈیا چاہتا ہے، کیونکہ ہماری معیشت ڈائریکٹ ڈیپینڈ کرتی ہے انہی دریاؤں کے اوپر۔ کیسے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے جو باغات ہیں، ہمارے جو کھیت کھلیان ہیں، وہ سارے کے سارے انہی 5 دریاؤں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی پارٹیشن ہوئی تھی تبھی سے انڈیا نے ایک ایسی صورتحال بنانی چاہی تھی کہ پاکستان میں قحط کی صورتحال آ جائے اور اس کی معیشت برباد ہو جائے اور وہ پھر دوبارہ سے انڈیا کا حصہ بن جائے یا کچھ اس طرح کے معاملات طے ہو جائیں۔ تو یہ جو ڈسپیوٹ تھا اس کو حل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، اور کوشش کی گئی کہ اس کو حل کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کے جو دریا ہیں وہ مشرقی اور مغربی پنجاب میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مشرقی پنجاب ہے وہ انڈیا میں واقع ہے اور جو مغربی پنجاب ہے وہ پاکستان کے اندر واقع ہے۔ تو جیسے کہ پارٹیشن آف پنجاب نے سب سے زیادہ پاکستان کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کیے تھے، جو زیادہ ترقی والا علاقے تھے وہ سارے کے سارے انڈیا کے پاس چلے گئے، اور جو ہمارے پاس پہاڑی علاقے والا پنجاب تھا جسے پوٹھوہار کا علاقہ بھی کہتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا ہمیں مل گیا۔ اس طرف کی ایگریکلچر اچھی تھی، اس طرف کی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس طرف ایگریکلچر میں بہت زیادہ اپرچونٹیز تھی، اس طرف نہیں تھیں، اور اس طرف جو ایگریکلچر تھا وہ سارا کا سارا دریا کے پانی پر جو ڈیپینڈ کر رہا تھا، ان کے جو روٹس تھے وہ سیدھا انڈیا والے پنجاب میں چلے گئے۔ تو اب ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہندوستانی گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ دفعہ دھمکیاں بھی دی ہیں اور بہت زیادہ دفعہ اس کے اوپر پولیٹکس بھی کی ہے۔ انٹرنیشنلی وہ کہتا ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ جنگ اور پانی کی ترسیل اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کی باتیں بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست تو چینج کر سکتے ہو لیکن اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے. اور دنیا کی 5ویں بڑی معیشت، ایک اکنامک جائنٹ، بدماش قسم کا، بروٹل قسم کا، وہ ہمارا نیبر ہے جو کبھی بھی ہمارا پانی بند کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جو آج ہم اپنا سکیں اور اس سے اچھے طریقے سے نپٹ سکیں. اس لیے ہمارا ایٹامک پاور بننا بھی جسٹیفائی ہے، کیونکہ اگر اس وقت جب انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت نہیں تھا، وہ ہمیں اتنا دھمکا سکتا تھا، اتنا ڈرا سکتا تھا، اتنا پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسا سکتا تھا، تو آج جب وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے تو وہ تو ہمیں کچا چبا جاتا. تو اس لیے جو ہمارے پاس اٹامک بم ہے وہ ڈینٹرس، جو وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے انڈیا کے لیے. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اب ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو آگے سے ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. خیر، پھر انڈیا نے انٹرفیئر کیا تھا اپریل 1948 میں. پاکستان بننے کے صرف 6 مہینے بعد انہوں نے پاکستان کے پانی کے معاملات میں مداخلت کرنی شروع کر دی تھی، اور انہوں نے راوی اور ستلج کا پانی روک لیا تھا، تو جس سے ہماری معیشت کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا تھا، ہمارے کھیت کھلیانوں کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا تھا. اس کے علاوہ پاکستان نے بہت ہی مشکل حالات فیس کیے، اور ہمیں بہت ہی زیادہ خطرہ تھا کہ پانی کی کمی ہو جائے گی. اور پاکستانی ڈیلیگیشن انڈیا گیا، ہم نے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انڈیا نہیں مان رہا تھا. پاکستان بات چیت کے موڈ میں تھا، ٹیبل ٹاک کے موڈ میں تھا، لیکن انڈیا بالکل بھی ہماری بات نہیں سن رہا تھا. اور انڈیا نے ہمارے جو پرپوزل تھے وہ ریجیکٹ کر دیے تھے، اور وہ کسی بھی قسم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو جنگ میں دھکیل دے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کو جب جنگ میں دھکیلے گا تو دوبارہ سے اس کو اپنے اندر کیپچر کر لے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ دریا کتنے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہی دریا پاکستان میں جو زراعت ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل رائٹرز کے مطابق بھی پاکستان اپنے دریاؤں کی حفاظت کے لیے جنگ تک کا آپشن بالکل نہیں چھوڑے گا، اور جنگ بھی کر دے گا. تو ستمبر 1950 کے اندر انڈیا کی گورنمنٹ ایگری ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک تھرڈ پارٹی شامل ہوگی، اور وہ تھرڈ پارٹی نیوٹرل ہوگی. تو پاکستان نے اس کے لیے رضامندی ظاہر کی، اور ورلڈ بینک بیچ میں آیا، اور ورلڈ بینک نے اپنی خدمات پیش کرنے کی جو حامی ہے وہ بھری تھی. اور مسٹر بلیک وہ شخص تھے جو کہ ورلڈ بینک کی طرف سے ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، اور انہی کی کاوشوں کی مدد سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ستمبر 19 کو معاہدہ ہوا تھا. یعنی کہ 19 ستمبر 1960 کے اندر یہ معاہدہ طے پا گیا تھا، جس کو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں. اور اس ٹریٹی کے تحت جو دریائے سندھ ہے، جہلم ہے، چناب ہے، یہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا، اور راوی، بیاس، ستلج انڈیا کو دے دیے گئے تھے. تو پریزیڈنٹ تھے جو جواہر لال نہرو، وہ اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو، اور پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے ایوب خان. انہی دونوں کی موجودگی کے اندر یہ آپ کے جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ طے پایا تھا. اور پنڈت جواہر لال نہرو اس دن بہت زیادہ یعنی کہ اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ وہ پاکستان کے 3 دریا ہڑپ کر جانے میں کامیاب رہے تھے. اور اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر وہ ہمارے دریاؤں کے راستے نہ روکتے چلیں، آپ نہریں نکال لیں، آپ براجز بنا لیں، آپ لنک کینالز بنا لیں، لیکن ہمارا پانی تو آپ آنے دیں. جو راوی، ستلج اور بیاس کا قدرتی پانی ہے، اس کا جو قدرتی فلو ہے وہ تو آپ ہونے دیں، وہ تو نہ روکیں. لیکن انہوں نے اب اس کے اوپر بڑے بڑے اب ڈیم بنا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. اور پاکستان نے اپنے 3 دریا اس طریقے سے کھو دیے، کیونکہ پاکستان اس وقت بالکل بھی اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ جنگ کر سکے.
تو یہ طے پا گیا اور پاکستان بھی اس کے اوپر رضامند ہو گیا، انڈیا بھی اس کے اوپر رضامند ہو گیا، اور جو پاکستان کو اب لنک کینالز اور جو بیراجز بنانے تھے اس کے لیے یہ طے پایا کہ انڈیا $200 ملین پاکستان کو دے گا، اور جو باقی پیسے ہوں گے وہ ورلڈ بینک دے گا، اور اس کے علاوہ وہ US، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جو باقی پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ تمام کے تمام یہ پیسہ دیں گے، کیونکہ اب پاکستان کو کم سے کم بھی بیراجز اور کینال بنانے تھے جو کہ اس کی جو ایک ایگریکلچر کی اکنامکس ہے اس کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ انڈیا بہت ہی زیادہ پہلے دن سے اس بات کو لے کے کنسرن تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس جو نئی ریاست ہے پاکستان اس کو ہڑپ کر جائے، کیونکہ انڈیا کو چلتے ہوئے ادارے مل گئے تھے، چلتی ہوئی معیشتیں مل گئی تھیں، چلتی ہوئی انڈسٹریز مل گئی تھیں، چلتے ہوئے ٹریڈنگ جو کمپنیز تھیں وہ مل گئی تھیں، لیکن پاکستان ایک بالکل نومولود ریاست تھا، اس نے اپنے ادارے بنانے تھے اور اس نے اپنا انفراسٹرکچر بنانا تھا، کیونکہ جو حصہ آج پاکستان کے طور پر موجود ہے، میں صوبہ بنگال کی بات نہیں کر رہا، میں مغربی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آج پاکستان کا جو جغرافیہ موجود ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انڈسٹریل یونٹ نہیں تھا، کوئی بیسک ایگریکلچر سینس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس تھوڑا سا پنجاب میں اور سندھ کے چند علاقوں میں ایگریکلچر سینس تھی جو کہ دریائی علاقے ہیں ان کے آس پاس، لیکن انڈیا کو ایک چلتا ہوا ملک ملا تھا، ایک بڑی مضبوط اس ٹائم کے، یعنی کہ اگر اس ٹائم بھی پاکستان سے موازنہ کیا جائے تو ان کو ایک بڑی مضبوط معیشت ملی تھی، جبکہ پاکستان بہت ہی کمزور حالت میں تھا۔ تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ اپنے معاملات طے کرے، تو انڈس واٹر ٹریٹی اس کے لیے ایک طرح کا ریلیف تھا، چلو اب اس کے 3 دریا تو کہیں نہیں جانے والے۔ اور ہندو جو ہیں وہ بھی شروع سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو جموں و کشمیر کا معاملہ ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھاتے رہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک ہے ہمیں اس وقت یہی سب سے بہتر آپشن لگا کہ ورلڈ بینک ایز اے نیوٹرل پرسن یا نیوٹرل آئیڈینٹی وہاں پر آئے اور معاملات کو حل کریں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی، اور آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔